अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस वक्त डेवलपमेंट्स चल रही हैं, जिनमें एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक काफ़िला लाहौर आ रहा था इस्लामाबाद से, उसके ऊपर एक हमला हुआ नामालूम अफराद का, और जहाँ पे गाड़ियाँ शाड़ियाँ तोड़ी गई। इसके अलावा सुहेल अफरीदी वज़ीर आला KP वो कराची गए हैं और उनका कराची और सिंध का दौरा वो कैसा रहेगा, और हुकूमत सिंध की जानिब से उनको बाकायदा जो प्रोटोकॉल दिया गया है, क्या वजह है कि उनको पंजाब में उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया गया जिस तरह सिंध गवर्नमेंट कर रही है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो बढ़ती हुई दहशत गर्दी और इस्टेब्लिशमेंट और सियासी हुकूमत के माबैन इसके ऊपर इत्तफाक़ राय ना होना, इसकी क्या वजूहात है, इस पर भी हम बात करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब डॉक्टर सईद अलाई साहब, जबकि तज्ज़िया नगार हैं सीनियर कर्नल सैफ कुरैशी साहब, वो भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन करेंगे PTI के रुकन पंजाब असम्बली जनाब काजी अहमद अकबर साहब। काजी साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक काफ़िला लाहौर आ रहा था, जिसके ऊपर खारियाँ के करीब नामालूम अफराद ने डंडों से हमला किया। ये क्या वाक़या हुआ है और इसके अंदर क्या किसी को कोई खुदा न खासा कोई गजंद भी पहुंचा है, कोई बंदा ज़ख्मी भी हुआ है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया और बड़े अच्छे मौजू के ऊपर आप बात कर रहे हैं। चूंकि मैं उस काफिले में मौजूद था जी जी, और हमारा पहला स्टॉप जो था गुजर खान था। गुजर खान हमारी गाड़ियां जब रुकी तो उसके एन कोई 2-4-5 मिनट बाद बहुत बड़ी पुलिस की नफरी आई। अच्छा। और वहां से हमने अपने मेहमानों को फटाफट निकाला और पीछे से उन्होंने 2 गाड़ियां पाबंद कर ली और 5 वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया। अच्छा। फिर जब ये काफिला जेलम क्रॉस करके खारिया पहुंचा तो खारिया के मुकाम पे बाकायदा तौर पे गाड़ियों पे हमला किया गया और उन गाड़ियों पे हमला किया जिसमें MPA हजरात बैठे हुए थे। एक गाड़ी जो थी उसकी फ्रंट स्क्रीन और उसकी बॉनेट मुकम्मल तौर पे तोड़ दी गई। एक गाड़ी में जो हमारे 2 MPS बैठे हुए थे उनके तो बाकायदा उनको गाड़ियों से उतार के उनके बटुए से पैसे निकाल लिए गए। और एक हमारे MPA का ये क्लेम है कि 2.5 लाख रुपया उनके बटुए में उस टाइम पड़ा हुआ था, जो कि पुलिस या जो भी नामालूम अफराद थे वो निकाल कर ले गए। अच्छा। यही काफिला जब आपका मंडी बाउद्दीन और गुजरात के एरिया में दाखिल हुआ तो वहां पे जो इस्तकबाल करने के लिए गाड़ियां आई हुई थी, जो गालिबन कोई 50 से 55 गाड़ी थी, उनमें से 20-25 गाड़ियों को उसकी वीडियो वायरल हो चुकी हुई है सोशल मीडिया पे, वो मुकम्मल तौर पे स्मैश कर दी गई। अच्छा। तो ये बेसिकली वो हथकंडे हैं पंजाब हुकूमत के और ये उनका खौफ है। देखिए, मैं ये बात करता हूँ कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, वो चीजों को पॉलिटिकली हैंडल करते हैं। जी जी। जिनके नीचे बुनियाद होती है, जिनके पास अपनी अवाम का मैंडेट होता है। आज आप देख लें कि सिंध में हमारे चीफ मिनिस्टर जाते हैं, वहां पे उनके सईद गनी साहब उनका इस्तकबाल करते हैं। जी जी। जो वहां के CM है वो मुलाकात का टाइम मांगते हैं। और आप देखेंगे किस आजादी के साथ आज वहां पे तहरीक इंसाफ का झंडा लहराया गया और आज कराची के लोगों में खुशी की लहर थी। इससे क्या हुआ? इससे क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हो गई सिंध में? इससे ये हुआ कि एक मैं जाती तौर पे आपको बता रहा हूं कि मुझे पिछले 5-6 घंटे में मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ आम लोगों के मैसेजेस आए हैं जिन्होंने प्रेस किया है बिलावल भुट्टो को और पीपल्स पार्टी को। तो मैं तो समझता हूं कि उन्होंने पॉलिटिकली गेन किया है। बिल्कुल सही तो है। आप जब अपनी मुखालिफ जमात को स्पेस देते हैं तो आप भी पॉलिटिकली गेन कर रहे होते हैं। उसकी एक मैं आपको मिसाल देता चलूं चौधरी साहब, कि जब जमीयत उलमा इस्लाम ने धरने का ऐलान किया हमारे दौरे हुकूमत में और वो पंजाब आकर G10 के इलाके में बैठ गए सब्जी मंडी के पास, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ऐलान किया कि जी हम खाना भी भिजवाएंगे और उसके और भी कोई उनको फैसिलिटेशन चाहिए होगी तो हम देंगे। और हमने वो फैसिलिटेशन प्रोवाइड की और फिर वो 3 दिन वहां पे धरना देने के बाद पुरअमन तरीके से वहां से उठकर चले गए। तो क्या हुआ? क्या हमारी हुकूमत चली गई? मैं ये कहता हूं कि हमेशा पॉलिटिकल स्पेस देने से पॉलिटिकली आपका कद काठ बढ़ता है। जी बिल्कुल। अगर आप अपने सियासी मुखालिफ की सप्रेशन करेंगे, उसके ऊपर FIR देंगे, उनकी गाड़ियां तोड़ेंगे, उनके नुकसान करेंगे, तो आपका भी पॉलिटिकल माइलेज खत्म हो रहा है। बल्कि जिस पे आप जुल्म कर रहे हैं लोग, ये तो देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चले और फिर मेरे हसन और हुसैन के जमाने में आ जाएं तो आज भी लोग हुसैनी बनना पसंद करते हैं। जी जी काजी साहब, मैं डॉक्टर सईद अलाई साहब है, डॉक्टर साहब जी, ये एक वाक़या हुआ है जो खारियाँ और गुजर खान के करीब, जिस तरह के अहमद अकबर साहब भी बता रहे थे।
اچھا دوسری جانب پنجاب میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، جبکہ سندھ میں گئے ہیں تو وہاں پہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہے، وہاں پہ بڑا انہوں نے ایک تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا ہے. کیا وجہ ہے پنجاب میں کیوں نہیں ایک سپیس دی جاتی مخالف پارٹیوں کو؟ دیکھیں جو آج کا واقعہ ہوا بتا رہے ہیں آپ، یہ تو افسوسناک واقعہ ہے اور اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ گرفتار بھی ہونے چاہیے، کیونکہ کسی بھی سیاسی قافلے پر پتھراؤ کرنا، تشدد کرنا، یہ تو کوئی جمہوری روایت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جو انکوائری کی جانی چاہیے اور پرچے درج کر کے لوگ گرفتار کیے جانے چاہیے. دوسری بات کی آپ نے کراچی کی، تو اس میں فرق یہ تھا کہ کراچی باقاعدہ اطلاع دے کر، دعوت دے کر، ایک پروگرام بنا کر وہاں پہ لوگ گئے. پنجاب میں ایسا نہیں ہوا. پنجاب میں بھی اگر یہاں پہلے اطلاع کی جاتی، جو اسپیکر نے اب اوپنلی کہا احمد خان صاحب نے کہ اگر ہمیں اطلاع دی جاتی تو ہم ان کو ریسیو کرتے، اسمبلی میں ان کو ہار پہناتے، کھانا کھلاتے اور اس کے بعد لوگوں سے ان کو ملاقات کے لیے موقع دیتے، ان کو ہال ایلوکیٹ کرتے. لیکن یہاں پر جب وہ آئے ہیں تو جو انہوں نے لسٹیں بھیجی تھیں اس کے مطابق لوگ نہ آئے، اور اس کے بعد وہاں پر جاتے ہی دھکم پیل کی گئی، گارڈ کے ساتھ سکفل ہوئی، تو ایک ان پلیزنٹ صورتحال وہاں کریٹ ہو گئی، جس سے پہلے دن ہی ناخوشگوار ماحول پیدا ہوا. اس کے بعد پھر وہ جہاں جہاں جانا چاہتے تھے وہاں بہت بڑی تعداد میں ورکرز نہیں پہنچے، کئی مسائل ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہی جو سسٹم اختیار کیا گیا سندھ میں، پنجاب میں بھی اگر اسپیکر کو اطلاع کر دی جاتی، ان سے پروگرام بنا کے یہاں پہ سب کچھ طے کر لیا جاتا، تو یہ مشکلات پیش نہ آتی، اور جس طرح کراچی میں ہوا ہے اس طرح ہی لاہور میں بھی ہوتا. تو اس میں میرا خیال میں ایک تو پلاننگ کی کمی تھی، دوسرا کمیونیکیشن ایرر تھا، اور تیسرا یہاں پہ کچھ رویہ ہوسٹائل تھا مہمانوں کا. تو اگر نہ ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. کرنل صاحب یہ کیونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں مختلف پارٹیوں کے سینئر رہنما شامل ہیں، محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور دیگر سینئر قیادت تھی، تو ان کا پنجاب میں آنا اسلام آباد سے، اس سے کیا خطرات ہیں پنجاب حکومت کو؟ یا یہ جو واقعہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس پہ ایک فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، تو یہ کیا سیاسی جو ایک جمہوری روایات ہیں ان کو ختم کرنے کے مترادف نہیں ہے اس قسم کے واقعات؟ جی میں عرض کروں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واقعی جمہوری روایات کے مخالف ایکشن ہے، اور وہ کسی بھی صورت کسی بھی سیاسی پارٹی کو قابل قبول نہیں ہوتا. کوئی ایک سیاسی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے تو دوسری اپوزیشن میں ہوتی ہے، اور اپوزیشن کو پورا حق ہے کہ اس کو پورا موقع دیا جائے، اس کی بات سنی جائے، اس کو ٹیبل پہ لایا جائے اور مسئلے کو حل کیا جائے. زور آوری سیاست میں کسی جگہ نظر نہیں آنی چاہیے، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے بھی جو واقعات ہوئے اور جیسے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا بغیر جواز کے، اور جس طریقے سے ڈی جی آئی سی کو استعمال کیا گیا، بیچارے اب بھگت رہے ہیں. وہ کوئی اپنی ذاتی دشمنی نہیں نکال رہے تھے، نہ آرمی چیف کی کوئی ذاتی دشمنی تھی. تو یہ جو ذاتی دشمنی والی روش یا گالی گلوچ والی روش، یا کسی کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے 129 دن تک پوری ایک مہم کا آغاز، پھر وہ اسی انٹینسٹی سے چل، نہ صرف یہ کہ بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ 96 آنورڈ جب سے عمران صاحب سیاست میں آئے اب تک ان کی اسٹریٹجی کا ایک ہی حصہ ہے کہ آپ ہر وقت آفینسو پہ رہو، آپ ہر وقت حملہ آور ہو. وہ جیسے شاید بہر کرکٹ کے میدان میں ایز اے کیپٹن دوسری ٹیم کو بلی کرتے ہیں یا سائیکولوجیکل ہتھیار استعمال کرتے ہیں، وہ سیاست میں بھی یہی ہے. آپ سارا سلسلہ ان کا، ہر واقعہ، ہر جلسہ، ہر میٹنگ، ہر ایکشن ان کا آپ انالیسس کیجئے سارے سالوں میں، تو آپ کو یہ چیز واضح نظر آئے گی کہ وہ کھڑے ہو کے تو لڑنے کو ترجیح دیتے ہیں، وہ چیز کو بیٹھ کے طے کرنے میں، ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کرنے کو مناسب. قائد صاحب، آپ نے کرنل صاحب کی گفتگو بھی سنی ہوگی، کیا پی ٹی آئی کی پالیسی یہی ہے کہ جس طرح کرنل صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آفینسو رہنا چاہتے ہیں، اس طرح پی ٹی آئی بھی ہر وقت آفینسو رہنا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے اس قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ کیا جب آپ پنجاب آئے تھے تو سہیل افریدی صاحب،
کیا اس وقت حکومت کو پہلے سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا یا اجازت نہیں لی گئی تھی؟ جوئی صاحب اب آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اگر ہم کرنل صاحب کی بات کو درست مان لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اوفینسو سو کالڈ جس طریقے سے یہ اس کو بیان کر رہے ہیں اوفینسو پالیسی ہے, اس نیریٹو کو پھر پبلک کو نہیں بائی کرنا چاہیے. تو کیا وجہ ہے کہ آج آپ کی 85% جو پبلک ہے وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ 8 فروری کو یہ پبلک ایک گمنام نشانوں کے اوپر نکلی اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہوں نے عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا, اور باوجود اس کے کہ ایک ننگی اور جسے کہتا ہے نا ایک نیکڈ ایگریشن دیا گیا اور اس میں فارم 47 جاری کیے گئے, اس کے باوجود بھی آپ نے 85 سیٹیں جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں لے لیں, 106 سیٹیں آپ نے پنجاب میں لے لیں. تو میرا سوال تو یہ ہے کہ پھر وہ نیریٹو لوگوں کو نہیں بائی کرنا چاہیے. اگر لوگ وہ نیریٹو بائی کر رہے ہیں, پاکستان کی میجورٹی اس نیریٹو کو بائی کر رہی ہے, دیٹ مینز کہ عمران خان صاحب کی جو بھی پالیسی ہے لوگ اس کے ساتھ سہمت ہیں, لوگ اس کے ساتھ الائنڈ ہیں, لوگ اس کے ساتھ سنکڈ ہیں, وہ اس کی سوچ کو پسند کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ان کو لیڈ کرے. اب آپ کے سوال کے دوسرے حصے پہ میں آتا ہوں کہ جب دیکھیں ایک تو اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ مہمان ایک ہی تھا, میزبان 2 تھے, پاکستان کے سامنے ساری حقیقت کھل گئی. جب وہ مہمان پنجاب میں آتا ہے تو اس کے خلاف کس قسم کی کیمپین چلائی جاتی ہے, اس کے راستے میں کیسی رکاوٹیں اور روڑے اٹکائے جاتے ہیں. چکری سروس ایریا ہو یا بیرا ہو, جہاں پہ سائیڈ کے انٹرچینجز کو بھی کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا اور متعدد ورکرز کو گرفتار کیا گیا. پھر اس کے بعد جب وہ لاہور آتے ہیں تو انہوں نے اگر لبرٹی جانا ہے تو وہاں لائٹیں آف کر دی جاتی ہیں, اگر انہیں پنجاب اسمبلی آنا ہے تو پاس ایشو کر کے 25 منٹ پہلے وہ پاس کینسل کر دیے جاتے ہیں تاکہ مہمان کی بھی تذلیل کی جائے, اور جو میزبان ہم ممبرز ایم پی ایز نے ان کو انوائٹ کیا ہوتا پنجاب اسمبلی, ان کی بھی تذلیل کی جائے. آج وہی مہمان وہی جماعت وہ ایک اور صوبے میں جاتی ہے, وہاں کا میزبان اس کو ویلکم کرتا ہے تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. آج کوئی بدتمیزی سڑکوں پر نہیں ہو رہی, آج کوئی توڑ پھوڑ سڑکوں پہ نہیں ہو رہی, آج سہیل آفریدی گاڑی کی چھت پہ کھڑے ہو کے کسی کو گالیاں نہیں نکال رہے, کسی کے بارے میں ایگریسو لینگویج استعمال نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فرق جو ہے وہ مہمان میں نہیں ہے چوئی صاحب, فرق میزبان میں ہے, اور میزبان کا جو فرق ہے وہ پنجاب میں ہے. اور جو پنجاب میں میزبانی ہے, میں سمجھتا ہوں میں بطور پنجابی اپنی مہمان نوازی پہ, اپنی رواداری پہ میں فخر محسوس کرتا ہوں. میرے آباء و اجداد نے مجھے یہ ایسی اسلاف دی ہیں جن کو میں لے کے آگے اپنے بچوں کو دینا چاہتا ہوں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس حکومت نے جو گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا اور جو میزبانی کی جو اقدار تھی, جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریچنگز ہیں, جو اسلام کی پریچنگز ہیں, اس مہمان نوازی پہ میرے نبی وہ ہیں کہ جب ان کے گھر مہمان آیا تو گھر پہ کھانے کے لیے نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ جب کھانا شروع ہو تو لائٹ اس کا جو گل ہے اس کو لیمپ کو گل کر دینا, اس کو آف کر دینا, تاکہ میں صرف منہ ہلاتا رہوں اور مہمان کو یہ لگے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اور میرا مہمان سیر ہو کے کھانا کھا لے. یہ ہے مہمان نوازی. یہ مہمان نوازی نہیں ہے کہ اس نے فوڈ اسٹریٹ جانا ہے اور آپ نے 5 بجے جا کے دکانیں بند کروا دی. یہ مہمان نوازی نہیں ہے کہ آپ نے روستے میں کنٹینرز لگا دیے. یہ مہمان نوازی نہیں ہے کہ جہاں سے سہیل آفریدی کی گاڑی نکلتی ہے پیچھے سے آپ لوگوں کی گاڑیاں توڑنی شروع کر دیں اور ورکرز کو اریسٹ کرنا شروع کر دیں. اللہ کا شکر ہے کہ مہمان ایک ہی ہے, میزبان 2 ہیں. آج پاکستان کے سامنے پوری حقیقت ہے. ڈاکٹر سعید علی صاحب سے, ڈاکٹر صاحب یہ تو بات درست ہے کہ مہمان نوازی کے تقاضے تو یہی ہے کہ گھر آئے مہمان کی عزت کی جائے. چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ انہوں نے اگر پہلے سے اطلاع نہیں دی تھی, تو کیا پنجاب کی مہمان نوازی میں اس طرح فرق نہیں آنا چاہیے تھا؟ میرے بھائی نے ابھی جو بات کی ہے میرے خیال میں انہوں نے اسلام کی بات کی ہے, پیارے نبی کی بات کی ہے. تو جہاں مہمان کی عزت کا, احترام کا درس دیا گیا ہے, وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گھر کے دروازے پہ 3 دفعہ دستک دو, نہ کھلو تو واپس آ جاؤ, جا کے توڑ پھوڑ نہ کرو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹور تھا یہ ایل پلان تھا, انہوں نے انفارمیشن نہیں دی تھی, ایگریسو موڈ میں تھے. اور جب وہ وہاں پہنچے, جیسے میرے دوست ابھی کہہ رہے تھے کہ دعوت نامہ کینسل کر لیا, اگر کینسل کر لیا تو وہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی اگر آپ کو ریسیو کرنے کو تیار نہیں ہے تو آپ انکار کر دیں, لیکن اگر آپ وہاں جا کے توڑ پھوڑ کریں گے, زبردستی اسمبلی میں گھسیں گے. انہوں نے نا میرا خیال ہے کچھ 2 ہفتے باقاعدہ کمپین کی تھی, ہم پنجاب جا رہے ہیں. کمپین کرنا ایک اور بات ہے, اور جن کے پاس جانا ہے ان سے کوارڈینیشن علیحدہ بات ہے. جیسے سندھ گورنمنٹ سے 10-12 دن سے کوارڈینیشن ہو رہی تھی اور طے ہو گیا تھا کہاں آئیں گے, کون ریسیو کرے گا, کہاں لے جایا جائے گا, کیا ہوگا. یہاں پہ اچھا حکومت کی جانب سے جو اس وقت بیانات آئے تھے نا, وہ کچھ ایسے ہی تھے کہ جب وہ آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے. نہیں دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں چلیں ان کی, میں کوئی یہ یعنی ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں تو اپنے ویوز پیش کر رہا ہوں
کہ جو لوگ مہمان آتے ہیں نا اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہم بھی اسمبلی میں رہے ہیں, اسمبلی میں دیکھتے ہیں, اسمبلی میں ایک عام آدمی نہیں جا سکتا, آپ کے رپورٹر بھی گیلری میں بیٹھتے ہیں. تو اگر آپ دروازے توڑ کے اندر گھسیں گے, ہاتھا پہ کریں گے, جو ویڈیوز آئی ہیں وہ شرمناک قسم کی تھیں کہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف منسٹر ہیں یا ان کے ساتھ وزیر تھے, ان کا یہ اسٹیٹس نہیں تھا کہ وہ الجھتے گارڈوں سے, چپڑاسیوں سے, نوکروں سے, ان کی عزت کے مطابق نہیں تھا. کرنل صاحب چلے وہ تو میں ایک ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہی کام بڑے یعنی میں کہ اسپیکر سے میری بات ہوئی ہے, اسپیکر کہہ رہے ہیں جی میرے علم میں نہیں تھا, نہ مجھے بتایا گیا, میں وہاں موجود ہوتا, ان کو کھانا کھلاتا, ریسیو کرتا. اچھا, ان کی بڑی اعلیٰ قسم کی سیاسی بصیرت ہے اور معاملات کو بڑے اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ میرے نہ اطلاع میں تھا, نہ مجھے بتایا گیا, نہ پروگرام مجھ سے شیئر کیا گیا, نہ ہمیں بتایا گیا, نہ ہی ہمیں کوئی پلان دیا گیا. اگر اسپیکر صاحب تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ میرے علم میں تھا, نہ انہوں نے ہمارے اسپیکر سے رابطہ کیا, نہ کسی کو بتایا. اور آبویسلی جب اسمبلی جائیں گے تو اسپیکر کسٹوڈین ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ غلط فہمی بھی ہوئی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں شاید جو نئے لوگ ہیں ان کو روایات کا پتہ بھی نہیں ہے. کرنل صاحب یہ چلے وہ تو نوجوان تھے, نئے لوگ تھے, سہیل افریدی بھی نوجوان ہے, لیکن کل جو لوگ آئے ہیں وہ تو بڑے جہاں دیدہ لوگ تھے, وہ تو سارے میچور پولیٹیشین ہیں. اور محمود خان اچکزئی وہی شخصیت ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب ایک ان کا سلوگن تھا ووٹ کو عزت دو, تو وہ ان کے صفحے اول کے جو ہراول لیڈرشپ تھی اس میں شامل تھے محمود خان اچکزئی. آج میاں صاحب کا بیانیہ چینج ہوا ہے, تو جہاں سے ان کو یہ بیانیہ ملا وہ وہاں کھڑے ہو گئے ہیں. کیا ان کو مہمان نوازی کا تاثر نہیں ملنا چاہیے تھا؟ بالکل ملنا چاہیے تھا. دیکھیے یہ قومی لیڈرشپ ہے, اچکزئی صاحب کی ایک اپنی پوری ہسٹری ہے, اور اگر اچکزئی کو عمران نے نامینیٹ کیا ہے تو میرا تو یہ خیال تھا کہ یہ موقع قومی سطح پہ نیشنل کنسنسس کے لیے, قومی یکجہتی کے لیے, یونٹی کے لیے, قومی سلامتی کے لیے, ٹیررزم کو ٹوٹلی ڈیفیٹ کرنے کے لیے, ایلیمینیٹ کرنے کے لیے, اپنے ملک کو جو چیلنجز ہیں چاروں طرف سے اس وقت, اس کے لیے جو اسرائیل کا لائکلی اٹیک ایران پہ, اور جو ایران کے اندر کے حالات ہیں کہ 31 پروونسز میں سے 25 پروونسز میں پروٹیسٹ نہیں رک رہا. اس کے بعد جو گرین لینڈ کا معاملہ ہے, جو صومالیہ لینڈ کا معاملہ ہے, جو وینزویلا, ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے. اور آج رشیا نے سپر سونک, چلے ہم انٹرنیشنل افیئرز پہ بھی ہم ایک سیشن رکھیں گے, جی, لیکن آج کیونکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ جو لاہور آئی ہے, بجائے ان کے ساتھ ایسا رویہ ہوتا, ان کے ساتھ اگر مثبت رویہ کیا جاتا, تو آج کیا ہم حکومت کی ستائش نہ کر رہے ہوتے یہاں بیٹھے؟ جی بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں. اور جب وہ ابھی زبان پاک میں پراپر اس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ وہ موقع ہے کہ ہمیں دور اندیشی کا, وزڈم کا اور بڑی بصیرت کا مظاہرہ کر کے تو اس معاملے کو پھیلنے کی بجائے, خراب ہونے کی بجائے, اس کو پولیس کے حوالے کرنے کی بجائے, اس کو سیاستدان مل کے تو کہیں اس کا کوئی نہ کوئی بہتر حل نکالے. ٹھیک ہے. اچھا قاضی صاحب, بیرسٹر سیف صاحب کا ایک بیان آیا, انہوں نے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ انہیں عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے گو ہیڈ دیا تھا. کیا یہ بیرسٹر صاحب کا کوئی آفیشیل بیان ہے یا ان کی ذاتی رائے ہے, اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ جی دیکھیں چوئی صاحب, پہلے تو میں یہاں پہ ایک دو باتیں کلیئر کرتا چلوں, پھر میں آپ کے سوال کے جواب پہ آتا ہوں. جی جی. کہ اسپیکر صاحب اگر کہتے ہیں کہ ان کے علم میں نہیں تھا, تو پھر کوئی 43 کے قریب پاس ایشو کیے گئے, تو وہ اسپیکر صاحب کی مرضی کے بغیر ایشو کیے گئے. یہ چوئی صاحب نیلے رنگ کا ایک پاس ہوتا ہے, اس کے اوپر بندے کا نام بھی, چونکہ میرے نون لیگ والے بھائی ہم سے سینئر ہیں اور اسمبلی میں رہے بھی ہیں, تو ان کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا کہ اس کے اوپر نام بھی لکھا جاتا ہے, CNIC بھی لکھا جاتا ہے. صحیح ہے. اور جب آپ وہ پاس ایشو کر دیتے ہیں اور مہمان لاہور انٹر ہو چکا اور روڈ پہنچ چکا, اور آپ 20 سے 25 منٹ پہلے انفارم کرتے ہیں کہ جی یہ پرٹیکولر 10-12 لوگ ہیں جن کے پاسز کو کینسل کر دیا گیا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر جو میزبان ہے, اس ٹائم میزبان پنجاب اسمبلی نہیں تھی, اس ٹائم میزبان اپوزیشن لیڈر تھے معین قریشی صاحب, اور ہم سارے جو MPAs ہیں ہم میزبان تھے. اب ہمیں اطلاع دیتی ہے ہمارا سیکریٹریٹ کہ جی یہ 12 پاس کینسل ہو گئے ہیں. اب ہم ان 12 بندوں کو کیا جواب دیں؟
کہ جی آپ کو گیٹ میں انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا؟ کیا یہ ہماری میزبانی پہ سوال نہیں اٹھتا؟ اور کیا یہ اسمبلی سیکریٹریٹ کی پرفارمنس پہ سوال نہیں اٹھتا؟ اتنا آسان نہیں ہے کہ اسپیکر صاحب کہہ دیں کہ جی مجھے معلوم نہیں تھا. اگر ان کے ادارے میں ایک دوسرے پروونس کا چیف منسٹر آ رہا ہے اور اسپیکر صاحب کو معلوم نہیں ہے تو پھر آئی ایم سرپرائز، دین دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرے بھائی نے فرمایا کہ یہ بغیر انفارم کیے آئے. جناب آپ کی منسٹری نے، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور میں وہ لیٹر پروڈیوس کر سکتا ہوں، ہوم منسٹری نے وہ لیٹر جاری کیا، اس پہ سی ایم کے پی کے وزٹ کی ایک جو آئٹنری تھی اس کو بتایا گیا اور پولیس کو کہا گیا کہ ان کو مکمل سیکورٹی پرووائڈ کریں. وہ لیٹر آن ریکارڈ موجود ہے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بغیر آپ کو بتائے آ گئے اور ہم بغیر دروازہ کھٹکھٹائے آ گئے؟ بالکل ٹھیک ہے. پٹھان آ رہے تھے سر، ان کی میزبانی پنجابی کر رہے تھے، یہ آ گیا، چھوٹے بھائی کی میزبانی کر رہا تھا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. سوال پہ یہ بیرسٹر سیف صاحب والا ذرا بتائیے گا. جی، بیرسٹر صاحب صاحب کے حوالے سے میں بالکل اس بات کی تصدیق کرنے کو تیار ہوں. صرف بیرسٹر صاحب صاحب نہیں تھے، ہمارے جو سابقہ چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، ہمارے جو چیئرمین ہیں پارٹی کے بیرسٹر گور صاحب، ان تینوں کو خان صاحب نے اختیار دیا ہوا تھا کہ جی آپ مذاکرات کریں اور آپ مذاکرات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کریں اور آپ حکومت کے ساتھ بھی کریں. حکومت کے ساتھ مذاکرات کا خان صاحب ہمیشہ اس لیے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بے اختیاریں ہیں، بے وقتے ہیں، تو جن کے پاس اختیار ہے ان کے ساتھ مذاکرات کرو. تو اگر بیرسٹر صاحب نے یہ بات کی ہے تو اس میں کوئی میرے مذائقے والی بات نہیں ہے. ابھی کرنل صاحب یہی فرما رہے تھے کہ خان صاحب بڑے آفینسو رہتے ہیں، وہ مذاکرات کی بات نہیں کرتے. تو یہ تو چلیں اچھا ہوا کہ آپ نے کرنل صاحب کے سوال کا جواب آپ نے دے دیا اور آج پورا پاکستان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کریں. تو مذاکرات کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، لیکن مذاکرات دیکھیں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے گھر ایک شخص ڈکیتی کرتا ہے اور آپ ہی چوئی صاحب جرگوئی بن کر آ جاتے ہیں اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ صاحب اس نے آپ کے گھر ڈکیتی کی ہے کہ تسی سامان بھی چھاڑ دیو تو تسی معاف بھی کر دیو. سر مجھے بتائیں پھر یہ اس جرگوئی کو میں آگے سے کیا کہوں گا؟ اسے میں یہی کہوں گا کہ واہ بھائی واہ، تیری منصفی کی کیا بات ہے. تو ایسے جرگوئی کو ہم نہیں مانتے سر. ہمیں یہ والے مذاکرات چاہیے کہ جو ڈکیتی ڈالی گئی ہے پہلے ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کیا جائے، اس کے بعد آپ جو حکم کریں گے ہم حاضر ہیں پاکستان کی خاطر، اس کی سالمیت کی خاطر، اس کے مستقبل کی خاطر. ایران جل رہا ہے تو تکلیف ہمیں بھی اتنی ہے، کوئی ان کو علیحدہ سے نہیں ہے. آج اگر کسی مسلم دنیا میں فلسطین کے ساتھ اگر کوئی اسرائیلی فوجوں کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ کر رہا ہے تو جس طرح ایک پاکستانی کا دل جلتا ہے اسی طریقے سے تحریک انصاف والے کا بھی دل جلتا ہے. ہمیں انٹرنیشنل پالیٹکس مت سکھائیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، اس کے وقار کے لیے ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے. جب انڈیا کے ساتھ جنگ کی بات آئی چوئی صاحب تو اس ٹائم انڈیا کا کیا خیال تھا کہ یہ جماعت جو فوج سے ناراض ہے یہ ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی اپنے فوج کے اور یہ گولڈن ٹائم ہے کہ اٹیک کر دو پاکستان کے اوپر. یہی عمران خان تھا جس نے کہا تھا کہ کھڑے ہو جو اپنی فوج کے ساتھ. یہی تحریک انصاف تھی. ہم نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریریں کی، ہمارے ورکرز نکلے فوج کے حق میں، ہم اپنی آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھیں ایک مذاکرات کی ابھی بڑی شنید ہے. کبھی تحریک تفظ آئین پاکستان کی جانب سے کہا جاتا ہے، کبھی حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے، کبھی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی. آج تو پی ٹی آئی کی جانب سے وہ کہا گیا، لیکن اس کے اوپر کوئی سالڈ قسم کا کوئی پلان نہیں سامنے آ رہا. دیکھیں یہ ایک چیز تو انڈرسٹوڈ ہے کہ حکومت جو ہے اس کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کوئی وینیو، کوئی کمیٹی، کوئی طریقہ کار اس کا طے کرے. کیوں نہیں ابھی تک اس طرح؟ دیکھیں میرا خیال میں جو بھی ہمارے دوست نے گفتگو کی ہے نا اس سے ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں. 3 باتیں انہوں نے کہی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نہ بتائیں، ہم سب کچھ پتہ ہے. تو جس کو سب کچھ پتہ ہو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ ہونے نہیں ہیں اور نہ ہی کامیاب ہونے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو ابھی میرے دوست نے کہا کہ جی جو پہلے چور پکڑیں، چوری پکڑیں، ڈکیتی پکڑیں، تفتیش کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پری ریکوزٹس ہیں وہ پورے نہیں ہونے. الیکشن ہو گیا، 1.5 سال گزر گیا، حکومتیں بن گئیں، ابھی پچھلا رونا رو رہے ہیں 47 فارم 42 فارم. دوسرا یہ ہے کہ ایجنڈا ہے عمران صاحب کی رہائی، جو ملاقات سے تو نہیں ہونی، مذاکرات سے بھی نہیں ہونی، وہ تو کورٹوں سے ہی ہونی ہے. دوسری بات. تیسری بات ابھی میرے دوست نے بڑی اچھی کہی کہ ایران میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. پھر انہوں نے کرن صاحب کو ٹوک بھی دیا کہ انٹرنیشنل بات نہ کریں. دیکھیں مولانا ناصر صاحب جو ہیں ان کا وہ دیکھ لیں جو چل رہا ہے ٹویٹر پہ. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ایران میں لوگ گھروں میں چلے جائیں، واپس چلے جائیں، ادھر کہہ رہے ہیں لوگ باہر آ جائیں. یہ ہماری یعنی دوگلی شخصیت ہے. تو میں سمجھتا ہوں مذاکرات اس لیے کامیاب نہیں ہونے کہ جو پری ریکوزٹ ہوتے ہیں وہ کسی مذاکرات میں نہیں ہوتے. ایجنڈا ہوتا ہے. ایجنڈے میں آپ طے کر سکتے ہیں کہ ملک کے لیے، مفاہمت کے لیے
کیا چیزیں طے کرنی ہیں. تو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو مذاکرات بھی نہیں ہوں گے. تیسری بات میرے بھائی نے ابھی کی تھی جنگ کی 10 مئی میں. تو پورے دنیا میں جو سوشل میڈیا تھا پی ٹی آئی کا وہ اینٹی آرمی اور اینٹی پاکستان سٹینڈ اختیار کیے ہوئے تھا, جو ریکارڈ پہ ہو سکتا ہے اسمبلی میں تقریر کر رہے ہوں میرے دوست بھائی, ملک ہمارا بھی ہے ان کا بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دوران بھی اور اس کے بعد بھی جو ٹرولرز ہیں پی ٹی آئی کے دنیا بھر میں وہ فوج کے خلاف, پاکستان کے خلاف, اداروں کے خلاف متحرک ہے. اور تیسری بات ابھی جب کہی کہ لاہور جب آنے سے روکا گیا تو جو واقعات پہلے ہوئے تھے 9 مئی کے بعد مختلف چھاؤنیوں میں, کور کمانڈروں کے ہاؤسز میں, شہداء کی یادگاروں کے ساتھ اور بہت کچھ ہوا, جس کے بعد یہ ہمیشہ ڈرتے رہے حکومت بھی, اسٹیبلشمنٹ بھی اور پولیس بھی کہ اگر دوبارہ لوگ آئیں گے. پشاور سے 2-4 ہزار بندے لاہور لانا آسان ہے, کراچی لے جانا ناممکن ہے. جب بھی پی ٹی آئی اسلام آباد آئی ہے یا لاہور آئی ہے تو ہنگامہ خیزی ہوئی ہے, توڑ پھوڑ ہوئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر طے کرنی تھیں تو اس سے پہلے باقاعدہ مذاکرات ہوتے, تفصیل طے ہوتی. جیسے پہلے کہا کہ جی ہم نے ہوم سے پرمیشن لی تھی تو اس میں اسمبلی کا انہوں نے کہا کہ جی کینسل کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کینسل کر دیا تو اس میں عزت یہی تھی کہ وزراء, اگر مجھے کوئی بندہ یہ کہتا کہ جی آپ کو پاس دیے, آپ کے پی جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کا کینسل ہو گیا, تو میں نہیں جاؤں گا. بلکہ میں کوئی 4-5 سال پہلے وہاں گیا تو آئی جی صاحب تھے, ایک اللہ مغفرت کرے فوت ہو گئے ہیں, درانی صاحب, وہ پنجاب میں تھے پہلے, تو ہمارا تعلق تھا. تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ ملنے آئے ہیں کے پی کے سی ایم کو ملنے گئے تھے ہم کسی حوالے سے, کوئی سی پیک کے حوالے سے, تو مجھے مل کے جائیں. تو میں سی ایم صاحب کو مل کے, اس وقت پرویز خٹک صاحب تھے, اور گورنر صاحب کو مل کے جب وہاں جھگڑا صاحب گورنر تھے, جب میں آئی جی آفس پہنچا تو ان کے پی ایس او آئے, انہوں نے کہا جی آپ بیٹھیں, تشریف رکھیں, چائے پئیں, کیونکہ آئی جی صاحب میٹنگ کر رہے ہیں. میں نے کہا ٹائم 2:30 بجے کا دیا تھا, بریک کا ٹائم ہو رہا ہے ہمارے پاس, بس میں مختصر کرتا ہوں, 2:30 بجے کا ٹائم دیا تھا. تو میں نے 10 منٹ انتظار کیا, 2:40 میں اٹھ کے آ گیا میں کہ جو میٹنگ میں. تو میں نے کہا بھائی مجھے انہوں نے بلایا, میں خود تو نہیں آیا. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اگر میزبان نہ چاہے تو مہمان کو واپس چلے جانا چاہیے. کرنل صاحب, یہ سیاسی جو اس وقت افراتفری ہے, انتشار ہے, اس کو ختم کرنے کا فارمولہ کیا ہے, حل کیا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس بریک پہ جانا ہے. جی میں عرض کرتا ہوں, میں اپنے بھائی کو بھی کہنا چاہوں گا جو اسمبلی فلور پہ, قومی مفاد پہلی ترجیح ہے, خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی, یا ذاتی مفاد. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے تھرو آؤٹ کہ ذاتی مفاد پی ٹی آئی پہ اور خان صاحب پہ چھایا ہوا ہے. صبح دوپہر شام آپ کا نعرہ یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کرو, دوسرا نعرہ یہ ہے کہ ہمیں الیکشن انڈو کرو, ہمیں واپس پرائم منسٹر ہاؤس پہنچاؤ. یہ 2 چیزوں کے اوپر آپ گھوم رہے ہیں. اگر میں آپ کو یہ احساس دلوانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے پاکستان اور میری قوم کے لیے, اس 85% کے لیے بھی پاکستان ضروری ہے. پاکستان ہوگا تو کوئی پی ٹی آئی بھی ہوگی کہیں, اور باقی سیاسی پارٹیاں بھی ہوں گی. اگر آپ پاکستان کے مفاد کو, دہشت گردی کو ایک طرف کر دیں گے, کہیں گے اس کی بات بعد میں ہم کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارا یہ کر لو, انٹرنل معاملہ ذاتی سیدھا کر لو, اس کے بعد ہم عالمی صورتحال کو دیکھیں گے اور باقی چیزوں کا اسیسمنٹ کریں گے. ہمارے لیے ترجیح اپنا ملک ہے, ہمارے لیے کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی سیاسی پارٹی کوئی ترجیح نہیں ہے. قائد صاحب, میں اس پہ آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.